I feel very, very emotional coming back to my country. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds. Politics में कोई inflexible नहीं हो सकता. My father preferred to stay in Rawalpindi district jail and face the gallows and give his life. I have done nothing wrong. I'm prepared to face trial in any court of law. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों पार्लियामेंट में जाएंगे। नाजरीन, बीबी की 9वीं बरसी पर होने वाली दो अहम शख्सियात की तकरीर का लबोलबाब ये एक जुमला है। आसिफ अली जरदारी की शख्सियत का खासा चूंकि बैक वक्त कई गेंदों को हवा में उछाले रखने का है, सो सियासत के इस गुरु से किसी भी गैर मुतवक्के फैसले की तवक्को रखी जाना ही दानिशमंदी है। अब जो सियासत के हर गुर से वाकिफ हो और सदर पाकिस्तान रह चुका हो, वो भला सियासत की नर्सरी में फिर से दाखिला क्यों लेगा? ये अहम तरीन सवाल सियासत का रुख बदल रहा है। शेरों का शिकारी, खतरों का खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी ऐसे नारों की सुरों पर झूमने वाले जियालों और कारकुनान की याददाश्त को अगर तकलीफ ना हो तो अर्ज कर दूं कि 27 दिसंबर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दी गई डेडलाइन थी। हदफ था नाजरीन के 4 मुतालबात पूरे ना होए तो तहरीक चलाएंगे, दमादम मस कलंदर होगा, हुकूमत का मुहासरा करेंगे और हम सड़कों पर आएंगे तो लग पता जाएगा। वल्ला ये यू टर्न सियासत का सबसे फेमस ट्रेंड बन गया है। अब जिस जमात के कारकुनान को ये पता ना हो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबरान कौन है, कितने इजलास होते हैं, अहम तरीन फैसलों की तौसीक कराई भी जाती है या नहीं, और जहां दिल नादां बिलावल और जरदारी या फिर फरियाल तालपुर और जरदारी के असल पार्टी चेयरमैन होने के शशोपन से ही ना निकल सके, वहां बिलावल के वादे क्या और दावे क्या। ये दूसरी मर्तबा है कि जब आसिफ अली जरदारी ने जोशीले बिलावल को कांधे पर थपकी देकर कहा है, पुत्र एंज नहीं एंज तवा सियासत में अंजाम बच्चा आए हो। आपको याद होगा कि थर में बच्चों की अमवात पर बिलावल ने नोटिस लिया। इससे पहले कि मोतलियां शुरू होती, दुबई से नोटिस ही मोतल कर दिया गया। फिर बिलावल की तकरीर पर काम करने वाले उनकी करीब तरीन कोर टीम को ही बर्खास्त कर दिया गया। बिलावल ने अल्ताफ अंकल को ललकारा तो बरमला आसिफ अली जरदारी ने उन्हें सियासी नाबालिग करार दे दिया। नाराज बिलावल भुट्टो कई माह तक मुल्क से गैर हाजिर रहे, बमुश्किल माने वापस आए और फिर एक दफा फिर एग्रेसिव सियासत का आगाज किया। ऑल टू नो अवेल अपैरेंटली। साबिक सदर जरदारी कौमी असम्बली के हल्का 113 और बिलावल भुट्टो हल्का कौमी असम्बली 204 से इलेक्शन लड़ेंगे। ये खबर है कि ये ज़िमनी इंतखाब गालिबन फरवरी तक हो जाएगा। सियासत में ऐन वही मोड़ है कि जब इमरान खान इस्लामाबाद लॉकडाउन करते करते यौम तशक्कुर की तरफ चल पड़े। हुकूमत वक्त ने कई दिनों की थकान के बाद एक गहरी सांस तब ली और बिलावल की चंद दिन की शोला बयानियों के बाद एक सुख का सांस आज लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि खान को इस सौदे में फेस सेविंग मिल गई और जरदारी साहब चूंकि महाजीरक हैं, सो घाटे का सौदा नहीं करेंगे। हो सकता है कि जमहूरियत की पासदारी में उनके गुनाह बख्शे जाएं। अहम नुक्ता, ईंट से ईंट बजा देने वाला मुल्क लौटा कैसे? ये इजाजत दुबई के डॉक्टर्स ने दी या पिंडी के मसीहाओं ने? गो के आई एम श्योर दूसरे ऑप्शन पर पोल 100% होगा। लेकिन आपको बताती चलूं कि पिछले हफ्ते जुमेरात को रहमान मलिक ने सागदार से गारंटी ली कि वतन वापसी पर जरदारी को कोई खतरा तो नहीं। ऑल इज क्लियर के सिग्नल के बाद ही ये वापसी मुमकिन हुई। अब ऐवान में मियां साहब हुकूमत और जरदारी साहब ऑपोजिशन करेंगे। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन की तैयारी ये दो जमातें मिलकर करें। रहे खान साहब तो वो सियासत में तन्हा थे और आने वाले इलेक्शंस में भी अकेले खड़े नजर आएंगे। इस दिन का सबसे अहम नुक्ता बीबी की 9वीं बरसी है और कातिल अब तक रूपोश। रियासत पाकिस्तान की 2 मरतबा मुंतखब होने वाली वज़ीर आज़म के कत्ल की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम, अक़वाम मुत्तहिदा, FIA 4 इंक्वायरियों के बावजूद कातिल का सुराग ना मिल सका। आज बिलावल बीबी के कत्ल का हिसाब इस हुकूमत से मांगते हैं, जिस कत्ल में 7 जज तब्दील हो चुके हैं, 6 चलान हो चुके हैं, 300 समातें हो चुकी हैं और 2 हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हों। वो कत्ल सियासत की खिदमत तो कर सकता है, अपने कातिल का पता नहीं ढूंढ सकता। और रही पार्टी में बाप और बेटे की हैसियत पर शशोपंच, तो जरदारी साहब कल भी सब पर भारी थे और आज भी पार्टी समेत बेटे पर भी भारी हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं राना अफजल साहब, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। और राना मोहम्मद और शहजाद चौधरी साहब तज्जिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। निगत औरकज़ई साहिबा मेंबर सूबाई असम्बली हमारा साथ देंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। विच इज़ गोइंग टू गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी. बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब की आज सियासी छलांग, द बिग सरप्राइज. क्या लग रहा है आपको कि बिलावल की सियासत गार्क हो गई है आने वाले दिनों के अंदर, या यू थिंक कि अगेन सियासी गुरु हैं, शायद इसके अंदर कुछ देख रहे हो? देखिए, तवक्को की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी कि 27 को हम एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे. वो ऐलान सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा. ऐलान क्या हुआ कि हम असेंबली में जाएंगे. ऐवान में तो पहले मौजूद हैं आप, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की शक्ल में खुर्शीद शाह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है. तो अब बिलावल का तो पहले आप कह चुके थे ऐवान में जाएंगे. तो नई अनाउंसमेंट क्या हुई कि जरदारी साहब भी ऐवान में जाएंगे. अब फर्ज कीजिए वो ऐवान में जाते हैं, जो कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है. नवाब शाह से वो इलेक्ट हो जाएंगे, लाड़काना से वो इलेक्ट हो जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती. ऐवान में जाकर जरदारी साहब क्या करेंगे? बिलावल मेरी राय में इक्लिप्स हो जाएगा, उसको ओवरशैडो कर देंगे. अगर आपका मुस्तकबिल बिलावल है तो फिर आपको बिलावल पर एतमाद करना चाहिए था और उसको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी. आप फादर बनते, गाइड करते, उनको समझाते, जैसे कहते हैं ना, वो उनको पैटर्नाइज करते. और इससे क्या वाज़े पैगाम गया है कि पार्टी किसके हाथ में है, फैसले कौन करेगा? जिससे बड़ा वाज़े पैगाम है कि पार्टी पहले भी आसिफ अली जरदारी कंट्रोल फरमा रहे थे और आज भी फैसले वही कर रहे हैं. लगता यह है कि रिकन्सिलिएशन ग्रुप जीत गया और कॉन्फ्रंट्रेशन ग्रुप हार गया. मगर बिफोर आई मूव ऑन, इतनी मायूसी क्यों है? व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? क्या तवक्कुआत थी, उम्मीद क्या थी? देखिए, उम्मीद ये थी कि ये मैदान में उतरेंगे. देखिए, मैंने कल कहा था एक प्रोग्राम में कि आपने हमें दावत दी ऐवान में आने के लिए, हम आ गए. हम आपको दावत दे रहे हैं, मैदान में आइए, काश आ जाए. अब कहा जा रहा था कि सीसी का इजलास हो रहा है, सीसी के इजलास के बाद कोई फैसला होगा. मुझे मालूम नहीं कि सीसी के इजलास में कोई नई अनाउंसमेंट हुई है. मैं नई से मुराद जरा सी और क्लैरिटी दी है. ये बात बताई गई है सियासी लॉन्ग मार्च की खदोखाल पर बात हुई डिटेल के अंदर. ये जो अनाउंस किया है बिलावल ने कि सियासी लॉन्ग मार्च करनी. दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर प्रेशर को डबल करने के ऊपर भी फैसला हो चुका है. कैसे? देखिए, ये बड़ा फैसला दिया लोगों ने अभी. देखिए, इसका मतलब ये है, हाँ. तो पहले जो 3 साल थे वो ऐवान के अंदर हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल रहा. सो बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो पीपल्स पार्टी के अंदर मेंबरान बैठे हुए थे ऑपोजिशन के अंदर. ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेचारे खुर्शीद शाह पे हो गया ना, नवीद कमर पे हो गया, उन लोगों पे हो गया जो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे. इसका मतलब है कि आप उनकी नुमाइंदगी से, उनकी ऑपोजिशन के तौर तरीकों से इतने मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे थे. आप समझते हैं और प्रेशर डालना चाहिए, उस पर कोई हर्ज नहीं है, डालिए, लेकिन प्रेशर ऐवान में काफी नहीं है ना. अगर बाहर डालेंगे तो कैसे डालेंगे ना? पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं. मुझे एक बात बताइए कि जब इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं, ट्रेडिशनली क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इन फैसलों और इन बड़े जलसों से पहले नहीं मिलती? देखिए, बिकॉज़ आई फील अ लॉट ऑफ पीपल, पहले जो रिवायत होती थी, जब भुट्टो साहब की बरसी बनाई जाती थी, तो बरसी से एक रात पहले सीईसी का इजलास होता था वहीं घड़ी खुदाबख्श में. हाँ. और दूसरे दिन फिर बरसी की तकरीब हुआ करती थी. हाँ. तो इस दफा इन्होंने गालिबन बरसी की तकरीब पहले मुनक्किद की और इजलास बाद में, जिससे पता लगता है कि ये फैसले सोलली जो हैं आसिफ अली जरदारी, और फैसले पहले हो चुके ना जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान. सवाल ये है कि देखिए, बिलावल, मेरी राय में बिलावल इस फैसले से ज्यादा मुतमईन नहीं होंगे. मेरी राय है, मेरा अंदाजा है, मुझे खबर तो नहीं है मुसद्दका, मेरा अंदाजा है कि बिलावल एक ठोस अमली मैदान में उतरना चाहते थे. आई थिंक ये आपकी विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि अगली बारी फिर जरदारी ये नारे भी बिलावली लगा रहे थे. देखिए, बिलावल के पास चॉइस क्या है, कंट्रोल किसके पास है? आज भी मालिक कौन है? घर का मालिक तो आज वो चॉइस है जो बीबी के पास थी, जब मुर्तजा के हाथ में कमान जारी थी. वही चॉइस है जो बीबी ने आके रेंज अपनी वालदा से ली, अपने हाथ में थामी, अपने आप को क्लियर लीडर करार दिया. वो तो मुबहम नहीं थी. देखिए, फिर वो बेनजीर भुट्टो थी ना, फर्क है ना, फर्क तो है ना. तो आज देखिए, आज अगर बेनजीर भुट्टो होती तो क्या पीपल्स पार्टी की ये कैफियत होती? अगर बेनजीर भुट्टो होती, पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसीज होती. देखिए, आज जो सितम ज़रीफी है ना मेहर, वो ये है कि ये नामी बरसी थी बीबी की, और एक बड़ी देखा जाए तो एक
ایک ٹریجک موت تھی نا, ٹریجک موت تھی, ایک بہت بڑا سانیہ تھا. اور یقیناً سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ بیٹے کو. بیٹیوں کو یقیناً سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی, اور بیٹے کو خاص طور پہ. ماں سے بڑا پیار تھا. اب سوال یہ ہے کہ 9 برس بیت گئے, قاتل تلاش نہیں کر سکے آپ. جنہوں نے ان کے نام پر حکومت قائم کی, وزارت عظمیٰ, صدارتیں, وزارتیں کی, آج بھی وہ نہیں بتا سکتے اپنے کارکن کو کہ قاتل کون تھا, فائنینسر کون تھا, فیسیلیٹیٹر کون تھا. آج بھی رحمان ملک کہتے رہے مجھے سب علم ہے, تو کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں, اس کے اوپر بھی آئیں گے, اینڈ وی ول کم ٹو اٹ بیکاز اٹس ٹریجک. جتنی دفعہ اس کیس کے اوپر جتنا لے تو لال سے کام لیا گیا ہے, اس پہ بات کرتے. شہزاد چودھری صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. سخت مایوسی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں چاہے تجزیہ نگار ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, سب بڑی مایوس ہیں. اور اگر کوئی خوش ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے جو کہہ رہی ہے لبیک, خوش آمدید, یا پھر وہ کارکنان ہیں پیپلز پارٹی کے جو اس کو کسی طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا رد عمل کیا ہے اس آج کے بگ سرپرائز کے حوالے سے؟ مہر, میں تو آج کے دن میں کم از کم اکیلا جو نارمل ایک پاپولر ہے نا اوپینین, اس کے خلاف جا رہا ہوں آج. اور وہ اوپینین میرا یہ ہے کہ یہ مایوسی کا دن کم از کم پیپلز پارٹی کے لیے ہرگز نہیں نظر آتا مجھے. اور اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھی اپنی اس حالت میں جس میں وہ آج ہے, وہ پاکستان کے لیول کے اوپر کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ یعنی بے نظیر بھٹو ہے نہیں, وہ پارٹی ختم ہو گئی. جو 2013 والا زرداری صاحب کا دور تھا وہ جس جگہ پہ پارٹی کو لے گیا وہ بھی واضح ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہے جو کہ نیشنل لیول کے اوپر معاملات, سیاسی منظرنامے پہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. اور وہ تبدیلی میری نظر میں, چلیں بلاول کا تو آنا جو تھا پارلیمنٹ میں, بلاول کا نہ وہ فہم نہ وہ فی الحال تجربہ کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے کوئی اتنی بڑی تبدیلی لا سکیں, وہ اوور شیڈو کر سکیں. مچھلی کو تیرنا نہیں سکھانے کی ضرورت ہے. اوور شیڈو. شہزاد صاحب دیکھیے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے, آپ بجا فرما رہے ہیں کہ بلاول کا وہ تجربہ نہیں ہے, تجربہ وقت سے آتا ہے. لیکن بلاول کی جگہ جب والد آئیں گے تو پھر پورے 5 سال کا جو پیپلز پارٹی کا دور ہے, نون لیگ کو پھر موقع ملے گا اس کو ازسر نو دیکھنے کا. پھر وہ بیڈ گورننس کی باتیں آئیں گی, اس کے بارے میں کیس آئیں گے, کرپشن کی داستانیں آئیں گی, وہ ساری کہانی دوبارہ پھر میں بتاتا ہوں نا آپ کو. میں I'll tell you اگر تو آپ یعنی پی ٹی آئی اور باقی جتنے لوگ اس وقت باہر ہیں, اس وقت جو کہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اسٹرگل کو, اگر تو پاناما کا کچھ بنا لیتے ہیں کورٹس کے اندر, پھر تو آپ واقعی میں اگلا آپ کا ٹارگٹ زرداری ہو سکتا ہے, سٹنگ رائٹ ان دی کراس ہیئرز ان دی پارلیمنٹ. بٹ اگر پاناما نہیں کامیاب ہوتا آپ کی مرضی کے مطابق, اور پاناما سروائیو کر جاتا ہے, نواز شریف سروائیو کر جاتا ہے پاناما کے تھرو, تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر نواز شریف سروائیو کر گیا تو پھر زرداری 1.5 سال کے لیے بھی پاک صاف ہو جائے گا. اور میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایمیننس آپ نے پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں یا عمران خان نے باہر اپنی ایجیٹیشن سے حاصل کی ہوئی ہے, وہ بدقسمتی سے ڈواف ہو جائے گی یا اوور شیڈو ہو جائے گی زرداری کے 5 سال فارمر پریزیڈنٹ کے وہاں بیٹھنے سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انسگنیفیکنٹ موو ہے. دیکھیے, عمران خان will have to come to the parliament. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں جا کے کس قسم کے مضامین چھیڑے جاتے ہیں. کیونکہ اگر مضامین چھیڑے جاتے ہیں اس قسم کے جو کہ ذاتیات پہ, پرسنل بیگیج پہ, ہسٹری پہ جاتے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی چاہے گا کہ اس رستے پہ چلا جائے, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹک چیکس آ جاتے ہیں ہر اس شخص پہ. اور اگر عمران خان پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو پھر یو ہیو زرداری اینڈ یو ہیو نواز شریف بوتھ سروائیونگ فار دی نیکسٹ 18 months. یو ہیو ان آلٹرنیٹ, آپ کا ایک پرسپشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسا بھی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ 5 سال کا پرفارمنس صدر آپ کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بغیر سوچی سمجھی موو نہیں ہے, یہ ایک سگنیفیکنٹ موو ہے. اور آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ کنگ آف دا ڈیل میکرز سٹنگ رائٹ ان دا پارلیمنٹ, جہاں پر اس کو ہر جگہ کے ہر صوبے کے لوگ اویلیبل ہیں ٹو ٹاک ٹو دیم, آگے پیچھے گفتگو, یہ لو یہ دو, ہمارے ساتھ ملو, ملنا ہم یوں کریں گے. کیا کچھ نہیں ہو سکتا زرداری صاحب کے پارلیمنٹ میں آنے سے؟ میرا خیال ہے کہ وی آر ٹیکنگ اٹ ٹو لائٹلی. دیر از نو اسکوپ فار ٹیکنگ اٹ لائٹلی. سر میں تو آپ کہہ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. میرا تو آج کا یہ سوال ہے نگہت اورکزئی صاحبہ آپ سے کہ وہ ہو کیا جائے گا 7 مہینے میں اگر وہ آئے. پہلے تو آپ دیکھیں استعفے تو آ گئے ہیں دونوں. اب
کیا ہوتا ہے انتخاب شروع ہوگا, الیکشن ایئرنگ شروع ہوگی ادھر, اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک تاریخ دے گا, اس کے بعد الیکشن لڑا جائے گا, جیتا جائے گا, بلا مقابلہ الیکشن ہو جائے گا, بلا مقابلہ. چلو مگر جب آئیں گے بھی, کیا غالباً کوئی 7-8 مہینے رہ چکے ہوں گے, انہوں نے کہا میں آ کے سبق سکھاؤں گا. وہ ایسا کیا سبق سکھانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ میں رانا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کیا سبق وہ ممکنہ طور پہ سکھانا چاہتے ہیں زرداری صاحب پارلیمنٹ میں آ کے آپ کو؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ رانا صاحب. مجھ سے جی آپ سوری, میرا خیال تھا آپ کسی اور سے پوچھ رہی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا آنا ایک بہت اچھی پلاننگ ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. یہاں یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی پرانی ٹیم پہ کسی حد تک عدم اعتماد کیا. قریشی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایوان میں آ رہے ہیں, میدان میں آئیں. ایک مجے ہوئے پولیٹیشین کے لیے ایوان ہی میدان ہوگا اور وہ اسی میدان کے اندر اپنے لیے جگہ بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پریزنس ہے اس سے ان کی پارٹی کو ضرور تقویت ملے گی. اور آئی تھنک کہ یہی ایک ڈیموکریٹک وے ہے, بجائے میدان میں جا کے ہنگامہ آرائی جو کہ پاکستانی قوم پسند نہیں کرتی. میدان میں جانا ہنگامہ آرائی کیسے ہو گئی؟ کر سکتے ہیں وہ میدان میں آپ نہیں کر سکتے. میدان میں میرا خیال ہے پاکستانی عوام بالکل اس کو پسند نہیں کرتے. جب آپ اپوزیشن میں تھے, جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی, تو آپ میدان میں کیوں آتے تھے؟ آپ کیوں باہر نکلتے تھے؟ جلسے کیوں کرتے تھے واپس؟ ہم آتے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی آئیں گے, چلے جائیں گے, وہ کوئی زیادہ تکلیف نہیں دیں گے. آپ آؤٹ سائڈ پہ کلیئر کر چکے ہیں نا کہ وہ آپ کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نہیں آئے, تو وہ آئیں گے, چلے جائیں گے, پریشر بلڈ ہوگا. 90 کی دہائی میں بی بی جب نکلتی تھیں باہر سڑکوں کے اوپر, ایک پریشر بلڈ کرتی تھیں, وہ ایک واقعی ایک موومنٹ ہوتی تھی. جو آپ جو لانگ مارچ کا اناؤنس, جی وہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ نہیں ہوتا جو آپ 10 مہینے میں یا 2 سال میں بھی اپروو نہ کر سکیں. آپ ایک ہی بات کو ریپیٹ کری جائیں, عوام ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں اور کوئی چینج اس سے نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ ہمارے بڑے پولیٹیکل پلیئر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. اور پارلیمنٹ ویسے میں یہ بتاؤں, اس فیصلے کو جتنا نون نے ویلکم کیا ہے شاید کسی نے نہیں کیا. میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کو بھی واپس لے کے آئے, ہم تو آپ کو بھی واپس لے کے آئے. ہو رہا ہے اس کا باغ ہو گیا. نہیں جتنی زور نے ان کو واپس لانے پہ لایا, ہم نے زرداری صاحب پہ تو ہم نے کوئی محنت نہیں کی, وہ تو خود آئے ہیں, لیکن ان کو پی ٹی آئی کو تو ہم واپس لے کے آئے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. مگر صاحب یو آر ویلکم. اچھا, مگر انٹرسٹنگ پوائنٹ بینگ رائٹ ناؤ کہ بھئی آ کر ہوگا کیا واقعی امیدیں جو ہیں پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جو لگائی ہوئی تھیں, کیا وہ ٹوٹی ہیں؟ کیا آنے والے دنوں کے اندر آخری ہوپ جو دیکھ رہے تھے کہ ایک ریوائیو ہوگی پیپلز پارٹی, کیا وہ اب دم ساتھ گئی ہے؟ کیا وہ ختم ہو گیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت. دوستوں نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سخت زبان مگر فیصلہ نرم, یعنی کہ کوئی بڑا احتجاج, کوئی دھرنا, کوئی مارچ, کوئی لاک ڈاؤن, نن آف دیٹ. اور اگزئی صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ اب احتساب کے لیے بھی بس انتخاب ہی ہوگا یا پھر بتائیے گرینڈ الائنس کیوں بن رہا ہے؟ یہ ایسی آپ نے شے چھوڑ دی بیچ میں. دیکھیں مہر, اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے تو اس میں زرداری صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کا ان کو خیال ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو اتنا سخت لہجہ تو نہیں ہوتا ان کا, لیکن نرم لہجے میں جس طریقے کی وہ سیاست کرتے ہیں تو وہ آگے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طریقے سے سیاست کرتے ہیں. آج اس طریقے سے میرا خیال نہیں, مگر اچیو کیا ہوگا؟ ابھی تو میں یو ٹرن پہ آئی نہیں ہوں, مگر اچیو کیا ہوگا بی بی؟ دیکھیں نا, اگر وہ آ بھی گئے پارلیمنٹ میں, بلاول بھی آ گئے, آ جائیں گے خیر سے, مسئلہ تو کوئی نہیں ہونا. مگر بتائیے عددی اکثریت تو آپ کے پاس پھر بھی نہیں ہے, اور جو بل آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ حکومت مخالف ہے, وہ اس نے قبول نہیں کرنا, تو کر کیا لیں گے آ کے؟ ایسا کون سا سبق آپ پارلیمنٹ میں سکھانے جا رہے ہیں زرداری صاحب, جو یہ منجے ہوئے سیاستدان سارے اندر بیٹھ کے جنہوں نے بال سفید کر لیے ہیں, یہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں مہر, بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سڑکوں کی سیاست جو ہے تو وہ نہ جو ہے تو کوئی میرا خیال ہے پاکستان کو کچھ دے سکتی ہے,
اور جو ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا وہ بھی کریں گے، لیکن سڑکوں کی سیاست میں ججز تو بحال کر دیے. پیپلز پارٹی کہے کہ سڑکوں کی سیاست صحیح نہیں ہے. اصل اپوزیشن پارٹی جو ایک وقت میں قرار دی جاتی تھی، رہا ہے پیپلز پارٹی کا بی بی جو اصل اپوزیشن ایک دفعہ قرار دی جاتی تھی. بی بی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ ہی سے ججز بحال کرائے تھے سڑکوں کی سیاست کر کے پی ایم ایل این نے. پارلیمنٹ میں جو آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو بل سینٹ سے پاس ہوا ہے، اور جو بل اگر قومی اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کو بھی ناکو چگنے سے بڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہم نے احتساب کرنا ہے، ہم نے احتساب کرنا ہے، اور ہم نے احتساب اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ احتساب سے جو ہے تو نہ تو وزیر اعظم اور نہ پاناما لیک سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ سڑکوں پہ کیسے جایا جائے گا. اس کے بعد احتساب کے دو طریقے ہیں نا، یا آپ عدالت میں چلے گئے، آپ نہیں گئے ہم چلے گئے، یا ہے کہ آپ میدان میں نکل آئے، سڑکوں پہ گئے، لوگوں سے آپ نے کہا کہ عوام کو آپ نے موبلائز کیا، وہ بھی ابھی آپ ہچکچا رہے ہیں. دیکھیں ہچکچا نہیں رہے ہیں. بلاول صاحب کی آپ نے آخری بات نہیں سنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کریا اور ہر جگہ پہ جاؤں گا اور میں سڑکوں پہ نکلوں گا. رابطہ ہے، وہ عوامی رابطہ ہے، وہ ان کا حق ہے، ان کا عوامی رابطہ کرنا ہے. دیکھیے عوامی رابطے میں اور تحریک میں بڑا فرق ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں عوام سے رابطہ کروں گا اور میں عوام کی رائے. دیکھیے عوامی رابطے میں اور تحریک میں فرق میں کہہ رہا ہوں ڈسٹنگوش کیجئے عوامی رابطے میں اور تحریک میں. اچھا مجھے میں ایک چیز دکھانا چاہوں گی، ایک سیکنڈ بی بی میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گی. بی بی دل بڑا جلے گا مگر مجھے موقع دیجئے. اچانک بی بی بڑا جلے گا، ہر جالے کا جلے گا، مگر مجھے ایک دفعہ موقع دیجئے، ایک موقع دیجئے. چودھری صاحب یا آپ بھی دیکھیں، مجھے اس کے اوپر آپ سے پوچھنا ہے اگین کمپلیٹلی آنسٹ اس کے اوپر رائے کیا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کیا تھا ایگزیکٹلی اور آج ڈیلیور کیا کیا ایگزیکٹلی، ملاحظہ کیجئے. میرا مطالبہ مان لے اور گھر چلے جائے. اگر نواز شریف میرے 4 مطالبہ کو نہیں مانتے ہیں پھر وہ دیکھے گا کہ جب ایک بھٹو کہتا ہے کہ گو نواز گو، اس کا ریاکشن کیا ہو. 27 دسمبر کے بعد اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن کیسے ہوتا ہے اور جواب ہم آپ سے لیں گے. اب الیکشن میں ابھی اس وقت اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے. تو چودھری صاحب آج لگ پتہ کسے گیا ہے؟ نہیں دیکھیے، جب سے یہ پوائنٹس آئے تھے، پہلی بات ہے یہ ایگزیکٹو کے ڈومین میں لائے کرتے ہیں جی. اور مطلب کسی ایگزیکٹو کو یہ کہنا کہ آپ وزیر خارجہ فلانے کو لگائیں، فلانے کو نہ لگائیں، یا یوں کیجئے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے، یہ وہ چیزیں آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں ان کو آپ پوائنٹ آف ڈسکشن بنا سکتے ہیں، بٹ یو کی ناٹ فورس اینی ون. آپ گورنمنٹ کو فورس نہیں کر سکتے کہ یہ کام جب تک نہیں ہوگا. کمیٹی پہ فیصلہ ہو چکا تھا، پارلیمانی کمیٹی نیشنل سیکورٹی پہ اتفاق رائے ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایسی چیزوں پہ کمٹ کر چکے تھے. میری بات سن، اور ایسی چیزوں کے اوپر گورنمنٹس گرا نہیں کرتی. بس سیدھی سی بات ہے. ایک تو یہ بات ہے یہ ہوا میں یہ بلائنڈ کھیلے تھے. اگر کلیئرلی بتا دینا بیٹے نے کچھ اور پرومس کیا ہے، اگر گورنمنٹ 2 چیزوں میں مان جاتی ہے، اگر 2 چیزوں میں مان جاتی، ان کی واہ واہ ہو جاتی اور یہ ٹھیک ہو جاتے. اب سوال صرف یہ ہے لیکن اس نے کچھ مدعا تو بنانا ہے نا. نہیں ہے، He has to create some issues. ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہٹانا، نون لیگ کو ہٹانا، اس سے نجات دلانا ہمارا آبجیکٹو ہے. Can I please دیکھیے بات یہ ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. گریڈ لاک جو پی ایم ایل این کا ہے نا، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پنجاب کے اندر 148 سیٹوں کے پنجاب کے اندر، اس کو پی ٹی آئی اور پی 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 نے چیلنج کرنا ہے. پی ٹی آئی کے پاس یہ جو کرپشن پناما والا معاملہ ہے، انہوں نے بڑا اچھا اس کو ڈیولپ کیا ہے اور اس پوائنٹ آف ویو پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. پی 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 کے پاس بھی کچھ ہتھیار ہونے چاہیے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی 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 کے اندر سے کرپشن کیا پی 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 لے جاتی ہے ایز اے لیڈ ایلیمنٹ، یا ان 4 مدوں کے اوپر بھی شور مچاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی 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 نے یہ 4-5 نقطے بنائے ہیں جس کے ساتھ 148 سیٹوں والے پنجاب میں شور مچانا ہے، کیونکہ تب ہی جا کے تو کوئی وہاں پہ بیس، وہاں پہ ٹریگر ہوگا، کوئی تحریک چلے گی. اچھا پی پی ٹی آئی اگر یہی کچھ بھی، یہ پی ٹی آئی بھی یہی کچھ کرے گی، ان کا بھی یہی مدعا ہے اور انہی کا بھی یہی زور ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرائنگولر قسم کی ایک سٹرگل نظر آتی ہے پنجاب کے اندر کہ کوئی نہ کوئی سپیس کریٹ کی جائے. یہ جو گریڈ لاک ہے پی ایم ایل این کا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا
یہ آئیں گے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کی کھیل کھیلیں گے اور باہر بیٹھ کے یہ وہ کھیل کھیلیں گے جس کے بعد ان کی کوئی نہ کوئی تحریک اگر شکل اختیار کر سکتی ہے تو شاید کر جائے. اچھا مگر مجھے تو واقعی ایکچولی نہیں سمجھ آ رہی کہ ان مطالبات کے اوپر کس طرح سپیس کریٹ ہوگی ایون پنجاب میں فار دیٹ میٹر اینی ویئر ان پاکستان، کیونکہ یہ مدعا جو ہے یہ عوامی نہیں ہے، یہ عوام کی امیجنیشن کو ٹریگر نہیں کرتا، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے پانی کی قلت، گیس کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا ایشو، غربت، بے روزگاری، وہ چیزیں نہیں ٹریگر کر رہا کہ عوام لپک پڑے اور باہر نکلے اور دروازے توڑے اور جیالہ جو ہے وہ پرجوش ہو جائے. These are flusy. پہلی بات کہ جہالے کو ری ڈسکور کرنا ہے. اچھا اس ری ڈسکوری کے لیے یہ ندیم چاند، قاہرہ اینڈ دا کراؤڈ جو آس پاس ہے وہ کسی طریقے سے اس جالے کو ری ڈسکور کرے اور واپس آصف علی زرداری کی پریزنس میں کیا آپ نیچے ایک جن بھی بٹھا دیں، ایک جادوگر جن بٹھا دیں، کیا وہ بھی ری ڈسکور یا ری اگنائٹ کر سکتا ہے جالے کی امیجنیشن؟ میرا اگر نواز شریف صاحب پاناما سے بچ جاتے ہیں تو یقین مانیے کہ اس الیکٹریٹ کے دماغ میں سے زرداری کا جو گناہ ہے وہ تقریباً دھل چکا ہوگا. اگر یہ تو بالکل تازہ ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، اور وہ کہے گا وہ 11 سال میں جیل میں رہا ہوں، آگے وہ 5 سال حکومت کر گیا آپ کے اوپر اس وجہ کے اوپر. تو اب مجھے یہ بتائیے کیا مشکل ہے ان کا اگر بلاول اور یہ سارے مل ملا کے شور شرابہ مچانا شروع کر دیں؟ میں ہی نہیں کہہ رہا they going to turn over and win the government, but they will create enough noise and perhaps create some space. دیکھیے وہ 11 سال کی قید، وہ محترمہ کی شہادت، ان کی قربانی، پیپلز پارٹی اس کو کیش کرا کے حکومت بنا چکی ہے. اب بات آ جائے گی جو 5 سال حکومت ان نے کی اس کی کارکردگی پر بات آئے گی. ابھی آپ دیکھیں جب یہ آئیں گے پارلیمنٹ میں تو نون کیا کرے گی؟ میری رائے میں نون پچھلی 5 سالہ کارکردگی نکالے گی، لوڈ شیڈنگ نکالے گی، ٹیررزم نکالے گی، سوال پوچھے گی کرپشن کے کیسز نکالے گی، ایفڈرین نکالے گی، اور چیزیں نکالے گی، اور وہ ان کو بھی ایک اپنا کہتے ہیں ڈاک پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی. یو مین زرداری صاحب کی اپنی ولنریبلٹیز بھی ایکسپوز ہو جائیں گی؟ بالکل ہوں گی. اوکے، ون کوسچن، بیکاز بی بی کے قتل کے حوالے سے آپ نے بات کیا. رانا افضل صاحب، میں چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے کتنی وفا کی اپنے خون سے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. 5 سال ہم نے دیکھ لیے، ایک شوہر نے بیوی کے، ایک باپ نے بیٹے کے. مگر سر یہ سب کچھ دور کر دیں، ایک شخصیت تھی جس نے کہا تھا کہ میں بہن کے خون کا حساب لوں. ملاحظہ کیجئے. 4 سال ہو گئے، 4 سال جو حکومت ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکی وہ یہاں چوروں اور ڈاکوں کو کیا پکڑے گی؟ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہم سب سے پہلے ہم یہی کام کریں گے. پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے قاتلوں تک پہنچے، اور میں انشاءاللہ اپنا فرض نبھاؤں گا، ایک بھائی کی حیثیت سے فرض نبھاؤں گا. فرض نبھا لیا بھائی نے رانا صاحب؟ دیکھیں بالکل، جب مدعی سست ہو، مطلب مدعی اگر سست ہوگا تو ہم ان کی کیا مدد کر سکیں گے؟ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ سارا موجود تھا لیکن مدعی نہیں تھا. لیکن میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ ایک تو پاناما کے اندر اگر آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تو پاناما کیس از ڈیڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا اس میں نام بھی نہیں تھا. اور عوام نے اس کا کوئی پریشر نہیں دیا. مطلب میں بھی پولیٹیشین ہوں اور ہماری امنیاں بھی عوام کی نبض پہ ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی عوام کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ عوام نے اس کا کیا پریشر دیا. سر عوام نے فیصلہ نہیں دینا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. ابھی آپ کی اندر کی خبر ہے تو سپریم کورٹ کو فیصلہ سنا دیا کہ پاناما کیس از ڈیڈ. سپریم کورٹ کو ایویڈنس، تو سپریم کورٹ والے کیا کر رہے ہیں؟ پھر ایسے کریں، پھر چیف جسٹس صاحب کو خط لکھیں کہ بینچ نہ بنائیں. جن کاغذوں کو یہ لے گئے ہیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مسئلہ تو ہو چکا، ڈیڈ ہو چکا کیس. جس ایویڈنس کے ساتھ یہ چل رہے ہیں وہ زیرو ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور ان کو ایویڈنس نہیں. یہ تو یہی کہی جا رہے ہیں کہ جی ثابت بھی مجرم بھی ہم ہیں اور ثابت بھی ہم نے کرنا ہے. تو یہ تو بالکل ایلوژن میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری زرداری صاحب کے حوالے سے میں کہوں گا، آپ لانگ ٹرم باتیں کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب 10 کیسوں میں اشتہاری ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوتے تو زرداری صاحب نے بھی سوچا ہوگا کہ میری گرفتاری کی باتیں روز ہوتی ہیں تو میں MNA کیوں نہ بن جاؤں، اور پھر اگر مجھے گرفتار کریں گے تو میں ایاز صادق کو کہوں گا تم سپیکر نہیں ہو ایاز صادق کو. تو میرا خیال یہ شارٹ ٹرم بینیفٹ بھی ہے. کس نے کرنا ہے؟
اس میں شارٹ ٹرم بینیفٹ بھی ہے. اگر آپ ممبر اسمبلی بن جاتے ہیں تو شاید آپ گرفتار نہیں ہو سکتے. آبجیکشن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لگا ہو گئے. میں نے سر ایک شروع میں بات کہی تھی, آپ نے شاید ابتدائیہ نہ سنا ہو. پچھلے جمعرات اسحاق ڈار صاحب کو رحمان ملک کا فون آیا ہے اور گارنٹی لی گئی ہے کہ آنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب. کیا ان کو پکڑا تو نہیں جائے گا, کوئی ڈینجر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں 2 گھنٹے بعد فون کرتا ہوں. 2 گھنٹے بعد یہ بات کی گئی, all is clear, all is clear. اب وہ شخصیت جو آپ سے گارنٹی لے کر آ رہا ہے وہ آپ پہ کیسے برسے گا؟ A. B سر, اس ملک میں اگر کسی کو گرفتار کرنا ہو, اسٹیبلشمنٹ ایک بات تھان لے تو سر یقین مانے, چاہے آپ اسمبلی کے اندر ہیں یا باہر ہیں یا جدھر بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ باہر بھی ہیں تو انٹرپول ہوتی ہے, بہت سے لوگ لے آئے ہیں, وہ الگ بات ہے. اگر آپ جنرل ہیں تو پھر آپ کو سلوٹ مار کے باہر بھیجا جائے گا. مگر نہ آپ ہیں نہ زرداری صاحب جنرل ہے. لیکن زرداری صاحب کو کس بات پہ گرفتار کیا جائے گا, یا زرداری صاحب نے کون سا جرم کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ کراچی میں چھاپا آپ نے پڑھوایا ہے؟ ایک سیکنڈ, کیا کراچی میں رانا صاحب چھاپا آپ نے پڑھوایا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں چھاپے مارنے والے کسی سے نہیں پوچھتے. خوش آمدید والے چھاپا میں ڈلوا رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز پاکستان میں آن سیل نہیں ہے. کچھ چیزیں پروسیجر کے تحت بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک MNA کو اریسٹ کرنا ہے تو ایاز صادق کی نوڈ آپ کو چاہیے جو ایزیلی نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم بینیفٹ بھی ہیں, اس لیے اور آج کئی اشتہاری ہیں جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, ان کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. پھر خبر تو آ گئی باہر. سر رانا صاحب اصل خبر تو آپ دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ اسمبلی کا حصہ بن گئے تو پھر ان کو بہت تحفظ ہے, ان کو آرام سے نہیں پکڑا جا سکتا. بالکل ہے, جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کتنے کیسز میں اشتہاری ہیں. کیا یہی ڈر ہے مجید انور کے بعد, ڈاکٹر عاصم کے بعد؟ بہت سے لوگ تو ابھی بھی فرار ہیں. آپ کے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ابھی ملک سے باہر ہیں, منظور کاکا سندھ بلڈنگ اتھارٹی کا ابھی تک باہر ہے, آپ کے شرجیل میمن صاحب ابھی تک باہر ہیں. اب رسک لے کر آ تو گئے ہیں زرداری صاحب. ان ساروں کو MNA بنا دیں. اس میں دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قریشی صاحب اور وہ آپس میں بول رہے ہیں اور میری آواز شاید آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قریشی صاحب نے 2-3-4 باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے تو میں قریشی صاحب کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جب اگر حکومت سے باہر آتے ہیں تو وہ کس بات کی زرداری صاحب کو پچھلی حکومت کے تانے دیں گے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ زرداری صاحب نے یہ جو سی پیک پہ ابھی جو نواز شریف بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کے غیر جانبدار حلقے جو کہ پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور سب سے کڑی تنقید کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے جوتے گھس گئے تھے چائنا جا کے, اور یہ سی پیک جو ہے تو انہی کا بیبی ہے, لیکن ان کا نام کہیں بھی نہیں ہے. سی پیک سب سے بڑا جو منصوبہ ہے یہ زرداری صاحب کا بیبی ہے, جس پہ آپ یہ جو بڑے بڑے کمرے لے کر کے رہے ہیں. میں آج کروں یہ بیبی جو ہے یہ زرداری صاحب کا ہے, اس کو آن کرنا چاہیے. اور اس پہ سب سے بڑی, پہلے آپ میری بات سن لے قریشی صاحب, میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے نہیں, میں نے بڑے تحمل سے آپ کی باتیں سن لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کو اختیارات دینا یہ کس کا کارنامہ ہے؟ پریزیڈنٹ اپنے اختیارات دینا کس کا کارنامہ ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے 18ویں ترمیم کس کا کارنامہ ہے؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کس منہ سے بات کریں گے کہ وہ جو باہر جا کے یہ کہیں گے کہ پچھلی حکومت کے کارنامے جو ہے. بات یہ ہے کہ نہ کسی کو MNA بن کے تحفظ ملتا ہے. قانون, آئین, سپریم کورٹ جو ہے یہ ہمارے, ہم اگر یہ سمجھتے ہیں ایز پاکستانی, ہمارے لیے سپریم کورٹ جو ہے, عدلیہ جو ہے وہ ہمارے لیے آئین جو ہے تو سب سے بالا ہے. بی بی ایک بات بتائیے گا, ابھی رانا صاحب نے کہا کہ جب آپ ہی چست نہیں ہوں گے تو کیا کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے کہ بھٹو خاندان کا ایک بھی فریق جو ہے, وہ ایک بھی شخصیت جو ہے وہ فریق نہیں بنی بی بی کے قتل کیس میں. میں نے چیک کیا, ایک جیالہ جو ہے وہ کیس کی ہیئرنگ کے لیے نہیں جاتا جو بی بی کا کیس چلا ہوا ہے. سو یہ بتائیں کہ اگر سیاست کرنے والے کیس کی پیروی نہیں کر سکتے اور سیاست ضرور کر سکتے ہیں لاش کے اوپر, تو مجھے I don't understand آپ اپنے آپ کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں آج. آپ خود آپ کے اندر سے سوال نہیں اٹھتے جس لاش میں سیاست ہو رہی ہے, اس لاش میں انصاف نہیں ملا. جب بی بی نے نومینیٹ کیا جن لوگوں کو, وہ لوگ کہاں ہیں؟ سر میں بتاتی ہوں, جن کو نومینیٹ کیا ایک کے ساتھ آپ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں, دوسرے کو سلوٹ مار کے آپ نے باہر بھیج دیا تھا ملک سے, پریزیڈنسی سے ہٹا دیا تھا. کس نے باہر بھیجا؟ یہاں کے نواز شریف نے ابھی ان کو باہر بھیجا. نواز تو اب آ کے بھیجا نا, پہلے تو آپ نے بھی بھیج دیا تھا نا بی بی. میں تو کہہ رہی ہوں اس امام میں سبھی ننگے ہیں.
नवाज शरीफ ने बुरे लगे जब उन पे गद्दारी का मुकदमा इन्होंने बनाया, जब इन लोगों ने गद्दारी का मुकदमा बनाया, उस वक्त तो गद्दारी का मुकदमा नहीं था, उस वक्त तो गद्दारी का मुकदमा नहीं था, आर्टिकल 6 तो किसी ने नहीं लगाया था। अभी जब आर्टिकल 6 का मुकदमा उन पे चल रहा था, उनको बाहर किसने बुलवाया? मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ जल्दी से, मुझे चौधरी साहब एक बात बताइएगा, गो के अब प्रेशर ज्यादा है, आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली पार्लियामेंट के अंदर क्या फॉर्मूला बनता है, मगर मुझे बताइएगा कि जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एनआरओ के ऊपर आसिफ अली जरदारी के साथ किया, क्या तहरीक इंसाफ जो है पनामा के ऊपर वही चीज करने में कामयाब होगी ये नवाज शरीफ के साथ, मीनिंग अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन हिज क्रेडिबिलिटी? सर्टनली, श्योरली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी नजर में, और शाह साहब मेरे बड़े भी हैं और दोस्त भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सिर्फ बात कहने की ये है कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई इसको सही तौर पर एक तंजीमी बुनियादों के ऊपर अपनी और ऑर्गेनाइजेशन ना रखते हुए वो फ़ायदा नहीं उठा सकी। और क्विकली एक स्टेटमेंट हुई कि अय्याज सादिक से पूछना पड़ता है, तो मुझे ये बताइए कि अय्याज सादिक से हाँ करवाना कोई मुश्किल काम है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तर मेहमानों का। एंड में सिर्फ ये कि इस पूरी सियासत में और गहमा गहमी में हम ये भूल गए कि आज बीबी हमारे साथ नहीं है, 9वीं बरसी थी, 9 इयर्स कल की बात लगती है, मगर इन 9 सालों में आपको बताती चलूँ कि इन 9 सालों में आपका 9 साल जो गुजरे, 7 जज तब्दील हुए हैं, 8 चलान हुए हैं, 300 समातें हो चुकी हैं, कत्ल के 7 अहम किरदार मारे जा चुके हैं, 5 मुलजिमान जेल में हैं, परवेज़ मुशर्रफ और 2 साबिक पुलिस अफसरान अभी ज़मानत पर हैं। यानी कि बीबी के कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, लेकिन जिन्होंने सियासत करनी है वो सियासत कर रहे हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।